हेलो, मैं शार्लेट हूँ। एक आलमी वबा मुस्तकिल फैलती है। जलजले, सैलाब, कीड़े, कहत होना शुरू हो गए हैं। कई लोग मुस्तकिल हालत इज़्तिराब में हैं और अहले ईमान बेचैनी से बादल पर खुदावंद की आमद के मुंतज़िर हैं ताकि उन्हें आसमान में ले जाया जाए, ताकि आफात के जरिए मुसीबत और मौत से बचा जाए। वो नहीं जानते क्यों अब तक वो खुदावंद से मिलने के लिए ऊपर उठाए नहीं गए और बिना कुछ देखे आसमान पर नजरें लगाए बैठे हैं। कई लोग बुरी तरह से बदहाल हैं, खासतौर पर यह देखकर कि कलीसिया के कई पादरियों की जानें आलमी वबा ने ले ली। वो बेचैनी महसूस करते हैं कि उन्हें खुदावंद ने एक तरफ फेंक दिया है और वो आफात में मुब्तला हो गए हैं और उनकी बका गैर यकीनी हो गई है। वो उलझन में है, खोए हुए महसूस करते हैं। वही की पेशन गोई है कि यसु मसीह आफात से पहले आएगा, हमें ऊपर आसमान में ले जाएगा ताकि हमें उनसे मगलूब होने से बचाया जाए। यही हमारी उम्मीद है। हमारा ईमान आफत से बचना और दायमी जिंदगी हासिल करना है, लेकिन आफतें पै दर पै आने लगी हैं। तो हमें ले जाने के लिए खुदावंद बादल पर बैठकर क्यों नहीं आया? हमारे ईमान की बदौलत हमारे गुनाह माफ कर दिए गए और रास्तबाजी अता कर दी गई है। क्यों हमें आसमान की बादशाही में नहीं ले जाया गया? हम कई बरसों से खुदावंद के अज़ियतनाक इंतजार में हैं। क्यों वो हमारे लिए नहीं आया, हमें ऊपर लेकर नहीं गया ताकि हम उनसे मिलें और आफात की तकलीफ से बचें? क्या उसने वाकई हमें एक तरफ फेंक दिया है? कई अहले ईमान के जहनों में ये सवालात हैं। बस क्या ईमान की बदौलत निजात वाकई हमें बादशाही में पहुंचाती है? मैं इस मामले में कुछ ज़ाती फहम का इश्तराक करूंगी, लेकिन इस बारे में तबादला ख्याल से पहले एक बात की वजाहत कर लेते हैं कि ईमान की बदौलत बादशाही में दाखिल होने के ख्याल के जवाज़ की खुदा के कलाम से किसी भी तरह की तायद होती है? क्या खुदावंद यसू ने कभी कहा कि ईमान के जरिए जवाज़ ही हमारे बादशाही में दाखिले के लिए काफ़ी है? उसने ऐसा कभी नहीं कहा। क्या रूहुल कुद्स ने कभी इसकी शहादत दी? नहीं। ये ख्याल इंसानी गुमान है। हम बादशाही में दाखिले के लिए इस पर इन्हिसार नहीं कर सकते। दर हकीकत खुदावंद यसू तो इस बारे में वाज़ेह थे कि बादशाही में कौन दाखिल हो सकता है। खुदावंद यसू ने कहा, जो मुझसे ए खुदावंद कहते हैं, उनमें से हर एक आसमान की बादशाही में दाखिल ना होगा, मगर वही जो मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चलता है। उस दिन बहुतेरे मुझसे कहेंगे, ए खुदावंद, क्या हमने तेरे नाम से नबूवत नहीं की और तेरे नाम से बदरूहों को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से मोजज़े नहीं दिखाए? उस वक्त मैं उनसे साफ कह दूंगा कि मेरी तुमसे कभी वाकफियत ना थी। ए बदकारो, मेरे पास से चले जाओ। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई गुनाह करता है, गुनाह का गुलाम है, और गुलाम अबद तक घर में नहीं रहता, बेटा अबद तक रहता है। इसलिए तुम मुकद्दस होना, क्योंकि मैं कुद्दूस हूं। पाकीज़गी के बगैर कोई इंसान खुदावंद को नहीं देखेगा। खुदावंद यसू ने वाज़े तौर पर हमें बताया है कि सिर्फ वो जो खुदा की मर्जी बजा लाएं वही दाखिल होंगे। सिर्फ वो जो गुनाह से बचते और पाक किए गए हैं वही बादशाही में मकाम पाएंगे। दाखिला हासिल करने की यही कसौटी है। गुनाह से छुटकारा और ईमान की बदौलत जवाज़ पाने का मतलब ये है कि कोई खुदा की मर्जी बजा ला रहा है। क्या इसका मतलब है वो गुनाह नहीं करते या खुदा के खिलाफ मज़ाहमत नहीं करते? बेशक नहीं। खुदावंद पर ईमान वाले इस हकीकत को देख सकते हैं। अगरचे हम ईमान के जरिए छुटकारा और जवाज़ पा रहे हैं, हम मुसलसल गुनाह कर रहे हैं। दिन में गुनाह करने और रात में एतराफ़ करने के चक्कर में मुब्तला जी रहे हैं। हम गुनाह से बचाव से कासिर होने का दर्द लिए जीते हैं और अपने लिए कुछ नहीं कर सकते। तमाम फ़िरक़ों में ऐसे लोग हैं जो हासिद और झगड़ालू हैं,
نام اور فائدے کے لیے لڑتے ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں۔ یہ بہت عام بات ہے۔ زیادہ تر لوگوں کا ایمان اس وجہ سے ہے کہ وہ خدا کے فضل کے لالچی ہیں، تاہم کہنا نہیں مانتے۔ جب بحران ہو تو کلیسیا کی طرف دوڑتے ہیں اور امن میں دنیاوی رجحانات کی طرف۔ کلیسیاؤں میں یکے بعد دیگرے تقریبات ہو رہی ہیں۔ کوئی بھی سچائی پر رفاقت یا ذاتی گواہی کا اشتراک نہیں کر رہا، بلکہ اس بارے میں مقابلہ کر رہے ہیں کہ کس کو فضل اور نعمتیں ملتی ہیں۔ بڑی آفتوں کی آمد سے اور یہ دیکھتے ہوئے کہ خداوند ان کو آسمان پر اٹھانے کے لیے بادل پر نہیں آ رہا، کئی لوگوں کی محبت اور ایمان ٹھنڈے پڑ رہے ہیں۔ انہوں نے خدا پر الزام لگانا اور تنقید شروع کر دی۔ بعض نے تو انکار کر دیا، اسے دھوکہ دیا ہے۔ ہمیں حقائق سے معلوم ہوتا ہے گناہوں سے معافی اور نجات سے سرفرازی کا مطلب ہو سکتا ہے کہ لوگ بہتر برتاؤ کریں۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ وہ گناہ سے فرار کر گئے ہیں، وہ خدا کی نافرمانی نہیں کرتے، اور خاص طور پر ایسا بھی نہیں کہ وہ پاک ہو گئے ہیں اور بادشاہی کے قابل ہیں۔ یہ بس تمنا سے پرسوچ ہے۔ بس اب ہم یہ حقیقت جان سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں کہ کیوں خداوند یسوع نے کہا کہ اس کے نام پر جنہوں نے منادی کی اور بدروحوں کو نکال باہر کیا وہ خطا کار ہیں، اور ان کو وہ نہیں جانتا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ اب بھی گناہ کر رہے ہیں، حالانکہ ان کے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں۔ وہ خداوند کو مردے الزام ٹھہراتے ہیں۔ جب وہ خداوند کی آمد نہیں دیکھتے تو شکایتوں کا انبار بن جاتے ہیں، اور انہوں نے انکار کیا اور دھوکہ دینا شروع کیا۔ بعض یہ تک کہہ دیتے ہیں کہ اگر خداوند ان کو اٹھا کر بادشاہی میں نہیں لے جائے گا تو وہ اس سے جھگڑیں گے۔ یہ لوگ بمشکل ہی ان فریسیوں سے بہتر ہیں جنہوں نے خداوند یسوع پر ظلم کیا، مذمت کی اور بدتر۔ دیگر لوگ واضح دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا برتاؤ کیسا ہے، اور خدا کی نظروں میں وہ بلا شبہ خطا کار ہے۔ خدا مقدس اور راست باز ہے، تو کیا خدا ان کو جنت میں داخلے کی اجازت دے گا جو مسلسل گناہ کر رہے ہیں، خدا کو جانچتے اس کی مخالفت کر رہے ہیں؟ بالکل نہیں۔ اور اس طرح لوگوں کا یہ عقیدہ کہ ایمان کے ذریعے جواز پانا ان کو بادشاہی میں لے جائے گا، ایسا تصور خداوند کے اپنے الفاظ اور سچائی کے خلاف ہے۔ یہ خالصتاً انسانی گمان اور تصور ہے جو ہماری بے پایا خواہشات سے پیدا ہوتا ہے۔ اس مقام پر کچھ حوالہ دے سکتے ہیں کہ ایمان کے فضل کے ذریعے نجات پانے کی بنیاد انجیل ہے۔ راست بازی کے لیے انسان دل سے ایمان لاتا ہے، اور نجات کے لیے اقرار منہ سے کیا جاتا ہے۔ فضل سے تم کو ایمان کے ذریعے بچایا گیا، اور یہ تمہاری طرف سے نہیں، خدا کی بخشش ہے۔ اگر ہم اس طریقے سے بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے تو نجات پانے کا در حقیقت کیا مطلب ہے؟ قادر مطلق خدا ہمیں اس سچائی کے اصرار کی بابت بتاتا ہے۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں کہ اس کے کلام میں کیا کہا گیا ہے۔ اس دور میں یسوع کا کام تمام بنی نوع انسان کی خلاصی کروانا تھا۔ جو اس پر ایمان رکھتے تھے ان سب کے گناہ معاف کر دیے گئے تھے۔ جب تک تو نے اس پر ایمان رکھا وہ تیری خلاصی کروائے گا۔ اگر تو نے اس پر ایمان رکھا تو گناہگار نہیں رہا، تجھے اپنے گناہوں سے چھٹکارا مل گیا۔ ایمان کی بدولت بچائے جانے اور حق بجانب ہونے کا یہی مطلب ہے۔ اس کے باوجود ایمان لانے والوں میں وہ چیز باقی رہ گئی ہے جو سرکش اور خدا کی مخالف تھی، اور جسے اب بھی آہستہ آہستہ دور کیا جانا چاہیے۔ انسان کے گناہ معاف کر دیے گئے، مگر یہ کام ابھی کیا جانا باقی تھا کہ انسان اپنے اندر کے بدعنوان شیطانی مزاج پر کیسے قابو پائے۔ انسان صرف اپنے ایمان کی بدولت بچایا گیا تھا اور اس کے گناہ معاف کر دیے گئے تھے، مگر انسان کی گناہگار فطرت مکمل طور پر ختم نہیں ہوئی اور اب بھی اس کے اندر موجود ہے۔ انسان کے گناہوں کو معاف کر دیا گیا تھا، اور یہ خدا کے مصلوب ہونے کے عمل کی وجہ سے ہوا ہے، لیکن انسان اپنے سابقہ شیطانی مزاج میں زندگی بسر کرتا رہا۔ ایسا ہونے کی وجہ سے
انسان کو اس کے بدعنوان شیطانی مزاج سے مکمل طور پر بچانا چاہیے تاکہ اس کی گناہگار فطرت مکمل طور پر ختم ہو جائے، دوبارہ کبھی پروان نہ چڑھے۔ اس طرح انسان کے مزاج کو تبدیلی کے قابل بنائے۔ ہم اسے دیکھ سکتے ہیں کہ انسانی گناہوں کے کفارے کے لیے خداوند مصلوب کیا گیا، جس نے ہمیں گناہوں سے چھٹکارا دلایا۔ ہمیں اعتراف کرنا، توبہ کرنا ہے تاکہ گناہ معاف ہو سکیں۔ ہمیں اب قانون کے مطابق سزائے موت نہیں دی جاتی ہے۔ خداوند ہمیں گناہگاروں کے طور پر نہیں دیکھتا اور شیطان بھی مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتا۔ ہمیں اجازت ہے کہ عبادت میں خداوند کے سامنے حاضر ہوں اور اس کے فضل، برکتوں، امن، خوشی سے لطف اندوز ہوں۔ بچائے جانے کا مطلب یہی ہے۔ ایمان کی بدولت نجات پائے جانے کا مطلب صرف گناہ کی معافی اور قانون کے تحت سزا نہ دیا جانا ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک بار بچانے سے وہ ہمیشہ کے لیے بچ گئے اور بادشاہی میں داخلے کے قابل ہیں۔ انجیل میں بیان کردہ بچاؤ وہی ہے جیسے پول نے کہا، نہ ہی خداوند یسوع اور نہ ہی روح القدس نے ایسا کبھی کہا۔ ہم انسانوں کے بیانات بطور دلیل استعمال نہیں کر سکتے سوائے خداوند یسوع کے ارشادات کے۔ بعض لوگ پوچھ سکتے ہیں، چونکہ خداوند نے ہمارے گناہوں کو معاف کر دیا، وہ ہمیں بطور گناہگار نہیں دیکھتا، اس نے ہمیں راست باز کہا ہے، پھر کیوں ہمیں بادشاہی میں نہیں لے جایا جا سکتا؟ سچ ہے، خدا نے ہمیں راست باز کہا، لیکن اس نے نہیں کہا کہ ہماری معافی نے ہمیں بادشاہی کے قابل بنا دیا، یا یہ کہ چونکہ ہمیں معاف کر دیا گیا اب ہم کسی بھی قسم کا گناہ کر کے مقدس رہ سکتے ہیں۔ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ خدا کا مزاج مقدس اور راست باز ہے۔ وہ کبھی بھی ایسے انسان کو مقدس نہیں کہے گا جو مسلسل گناہ کیے جا رہا ہو، یا کسی کو گناہ سے پاک قرار دے گا جو اب بھی گنہگار ہو۔ حتیٰ کہ کوئی ماننے والا جس کے گناہوں کو معاف کر دیا گیا، اگر وہ بھی خدا سے سرکشی یا توہین کرے تو اس پر لعنت کی جا سکتی ہے، جیسا کہ انجیل نے کہا ہے، کیونکہ حق کی پہچان حاصل کرنے کے بعد اگر ہم جان بوجھ کر گناہ کریں تو گناہوں کی کوئی اور قربانی باقی نہیں رہی۔ فریسیوں پر خداوند یسوع نے لعنت کی کیونکہ انہوں نے مذمت اور سرکشی کی۔ کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ تمام ماننے والے جانتے تھے کہ خدا کا مزاج جرم برداشت نہیں کرے گا، اور خداوند یسوع نے کہا، آدمیوں کا ہر گناہ اور کفر تو معاف کیا جائے گا، مگر جو کفر روح کے حق میں ہو وہ معاف نہ کیا جائے گا، اور جو کوئی ابن آدم کے برخلاف کوئی بات کہے گا وہ تو اسے معاف کی جائے گی، مگر جو کوئی روح القدس کے برخلاف کوئی بات کہے گا وہ اسے معاف نہ کی جائے گی، نہ اس عالم میں نہ آنے والے میں۔ گناہوں کی معافی واقعی خدا کا کرم ہے۔ معافی کے بعد اگر لوگ خدا کے مزاج کو ٹھیس پہنچاتے رہیں، وہ تب بھی خدا کی طرف سے سزا پا سکتے ہیں۔ اگر ہم پھر سے خدا کو مصلوب کرتے ہیں تو نتائج سخت ہوں گے۔ لیکن خدا محبت اور رحم ہے، ہمیں مقدس کرنے کے لیے وہ ہمیں گناہ اور برائی سے بچاتا ہے۔ اسی لیے خداوند یسوع نے وعدہ کیا ہے کہ وہ اپنی خلاصی کے کام کے بعد دوبارہ آئے گا۔ وہ کیوں واپس آئے گا؟ نو انسانی کو گناہ اور شیطانی قوتوں سے مکمل طور پر بچانے کے لیے، تاکہ ہم خدا کی طرف رجوع کریں اور اپنائے جا سکیں۔ صرف وہ ایمان والا جو خداوند کی واپسی کا خیر مقدم کرتا ہے، صرف وہی بادشاہی میں داخل ہونے کی کوئی امید رکھتا ہے۔ اس مقام پر بعض لوگ تعجب کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے گناہ معاف کیے جا چکے ہیں، پھر کس طرح ہم گناہ سے بچ کر مقدس بن سکتے ہیں اور بادشاہی میں داخلہ پا سکتے ہیں؟ یہ ہمیں بنیادی نقطے پر لاتا ہے۔ صرف خداوند یسوع کی معافی کو قبول کرنا کافی نہیں، ہمیں آمد خداوند کا خیر مقدم، گناہوں سے بچت اور مکمل خدائی نجات کے لیے اگلے مرحلے کو قبول کرنا اور بادشاہی کے لائق ہونا ہے، جیسا کہ خداوند یسوع نے پیشن گوئی کی ہے۔ مجھے تم سے اور بھی بہت سی باتیں کہنا ہے، مگر اب تم ان کی برداشت نہیں کر سکتے، لیکن جب وہ یعنی روح حق آئے گا تو تم کو تمام سچائی کی راہ دکھائے گا۔
اگر کوئی میری باتیں سن کر ان پر عمل نہ کرے تو میں اس کو مجرم نہیں ٹھہراتا، کیونکہ میں دنیا کو مجرم ٹھہرانے نہیں بلکہ دنیا کو نجات دینے آیا ہوں۔ جو مجھے نہیں مانتا اور میری باتوں کو قبول نہیں کرتا اس کا ایک مجرم ٹھہرانے والا ہے، یعنی جو کلام میں نے کیا ہے آخری دن وہی اسے مجرم ٹھہرائے گا، کیونکہ باپ کسی کی عدالت بھی نہیں کرتا بلکہ اس نے عدالت کا سارا کام بیٹے کے سپرد کیا ہے، بلکہ اسے عدالت کرنے کا بھی اختیار بخشا، اس لیے کہ وہ آدم ذات ہے، کیونکہ وہ وقت آ پہنچا ہے کہ خدا کے گھر سے عدالت شروع ہو۔ اگر ہم اس کے بارے میں احتیاط سے سوچیں تو دیکھ سکتے ہیں کہ خداوند یسوع آخری ایام میں بطور ابن آدم سچائی کے اظہار اور فیصلے کے کام کے لیے واپس آتا ہے، مکمل سچائی کو اپنانے کے لیے رہنمائی کرتا ہے تاکہ ہم گناہ اور شیطانی قوتوں سے آزاد ہو سکیں اور مکمل نجات حاصل کر سکیں۔ لہٰذا آخری ایام میں خدا کی عدالت کو ماننا اور بدعنوانی سے پاک ہونا ہی ہمارا آسمانی بادشاہی میں داخلے کا واحد راستہ ہے۔ آئیے قادر مطلق خدا کے چند مزید اقتباس پر نظر ڈالتے ہیں۔ قادر مطلق خدا کہتا ہے، انسان کی خلاصی کروائے جانے سے پہلے بہت سے شیطانی زہر اس کے اندر اتارے جا چکے تھے، اور شیطان کی طرف سے ہزاروں سال سے بدعنوان کیے جانے کے بعد اس کے اندر ایسی فطرت مستحکم ہو چکی ہے جو خدا کے خلاف مزاحمت کرتی ہے۔ لہٰذا جب انسان کی خلاصی کروا لی گئی ہے تو یہ خلاصی کے ایسے معاملے سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے جس میں ایک انسان مہنگی قیمت پر خریدا گیا ہے، لیکن اس کی اندرونی زہریلی فطرت ختم نہیں کی گئی۔ جو انسان اتنا پلید ہو اسے خدا کی خدمت کے لائق بننے سے پہلے تبدیلی کے عمل سے گزرنا چاہیے۔ فیصلے اور سزا کے اس کام سے انسان اپنی ذات کی اندرونی غلاظت اور بدعنوان اصلیت کو پوری طرح جان لے گا، اور وہ پوری طرح تبدیل ہونے اور پاک صاف ہونے کے قابل ہو جائے گا۔ صرف اسی طرح انسان خدا کے تخت کے سامنے واپس آنے کے لائق بن سکتا ہے۔ اگرچہ یسوع نے انسانوں کے درمیان بہت زیادہ کام کیا، مگر اس نے صرف تمام بنی نوع انسان کی خلاصی مکمل کی اور انسان کے گناہ کا کفارہ بن گیا۔ اس نے انسان کو اس کے بدعنوان مزاج سے مکمل طور پر چھٹکارا نہیں دلایا۔ انسان کو شیطان کے اثر سے مکمل طور پر بچانے کے لیے نہ صرف یسوع کو گناہ کا کفارہ بننے اور انسان کے گناہوں کا بوجھ اٹھانے کی ضرورت تھی، بلکہ اس کے لیے یہ بھی ضروری تھا کہ خدا انسان کو اس کے شیطانی بدعنوان مزاج سے مکمل طور پر چھٹکارا دلانے کے لیے اس سے بھی بڑا کام کرے۔ اور اس طرح اب جب کہ انسان کو اس کے گناہوں سے معافی مل گئی ہے تو خدا انسان کو نئے دور میں لے جانے کے لیے جسم میں واپس آیا ہے، اور اس نے سزا اور عدالت کا کام شروع کر دیا ہے۔ اس کام نے انسان کو ایک بلند تر عالم میں پہنچا دیا ہے۔ وہ تمام لوگ جو اس کے تسلط کے تابع ہوں گے وہ اعلیٰ سچائی سے لطف اندوز ہوں گے اور عظیم نعمتیں حاصل کریں گے۔ ان کو واقعی روشنی میں رہنا چاہیے اور سچائی، راستہ اور زندگی حاصل کرنی چاہیے۔ کیا قادر مطلق خدا کا کلام بات واضح نہیں کرتا ہے؟ خداوند یسوع نے فصل کے دور میں خلاصی کا کام کیا جو انسان کو گناہوں سے پاک کرنے اور ہمیں اس سے چھٹکارا دلانے کے لیے تھا، یہ سچ ہے۔ لیکن لوگوں کی گناہ گار فطرت کا حل نہ نکلا۔ ہم خدا کے خلاف سرکشی کرتے رہے، یہ بچائے جانے میں شمار نہیں ہوتا۔ قادر مطلق خدا آخری ایام میں آیا ہے، بے پناہ سچائیوں کا اظہار کر رہا ہے، اس فیصلے کا کام کر رہا ہے جس کی شروعات خدا کے گھر سے خداوند یسوع کے چھٹکارے کی بنیاد پر ہو چکی ہے۔ وہ ہمیں خدا کی بادشاہی میں لے جانے، پاک کرنے اور بچانے کے لیے آیا ہے۔ خدا کا آخری ایام میں
انسان کو بچانے کے فیصلے کا کام اہم اور بنیادی ہے۔ یہ ہمارے لیے پاک ہونے اور بچنے کے لیے واحد راستہ ہے۔ یہ ایک سنہرا موقع ہے اور ہمارا آسمان کی بادشاہی میں داخلے کا واحد موقع ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ خدا کے گھر سے شروع ہونے والا قادر مطلق خدا کا فیصلے کا کام ماننے والوں کے لیے اٹھائے جانے کا کام ہے۔ خدا کی عدالت اور عذاب کے ذریعے ہماری بدعنوانی مٹائی جا سکتی ہے اور پھر ہم بڑی آفتوں سے محفوظ ہوں گے اور خدا کی بادشاہی میں داخل ہوں گے۔ یہی دراصل اوپر اٹھا لیا جانا ہے۔ اگر ہم اس کام کی پیروی نہیں کرتے تو ہم کب سے اہل ایمان ہوں، کتنی تکلیف دیکھی ہو اور قیمت چکائی ہو، سب بے فائدہ ہوگی۔ یہ آدھے راستے میں دستبرداری، پچھلی کوششیں ضائع ہو جائیں گی۔ ہمارا انجام آفتوں میں گھرنا، رونا اور دانت پیسنا ہوگا۔ خدا کسی ایسے انسان کو اپنی بادشاہی میں داخل نہیں کرے گا جو بغاوت کر سکتا ہے۔ یہ اس کے راست باز مزاج سے طے ہوتا ہے۔ لوگ سوال کر سکتے ہیں کہ خدا لوگوں کو پاک کرنے اور بچانے کے لیے فیصلے کا کام کیسے کرتا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں وہ اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ قادر مطلق خدا کہتا ہے، آخری ایام کا مسیح انسان کو سکھانے، انسان کا مادہ منکشف کرنے اور انسان کے قول و فعل پرکھنے کے لیے مختلف قسم کی سچائیوں کا استعمال کرے گا۔ یہ الفاظ مختلف سچائیوں پر مشتمل ہیں، جیسا کہ انسان کا فرض کیا ہے، انسان کو خدا کی اطاعت کیسے کرنی چاہیے، انسان کو خدا کا وفادار کیسے ہونا چاہیے، انسان کو معمول کی انسانیت والی زندگی کیسے گزارنی چاہیے، نیز خدا کی حکمت اور مزاج وغیرہ۔ یہ تمام الفاظ انسان کے مادے اور اس کے بدعنوان مزاج پر مبنی ہیں، خاص طور پر وہ الفاظ جو یہ ظاہر کرتے ہیں کہ انسان خدا کو کیسے ٹھکراتا ہے۔ اس حوالے سے کہے گئے ہیں کہ انسان شیطان کا مجسم کیسے ہے اور خدا کے خلاف ایک دشمن قوت ہے۔ اپنا عدالت کا کام انجام دینے میں خدا صرف چند الفاظ سے انسان کی فطرت واضح نہیں کرتا، وہ اسے بے نقاب کرتا ہے، اس سے نمٹتا ہے اور طویل مدت کے لیے اس کی تراش خراش کرتا ہے۔ منکشف کرنے، نمٹنے اور تراش خراش کے ان تمام مختلف طریقوں کو عام الفاظ سے نہیں بدلا جا سکتا، بلکہ صرف سچائی ہی اس کا متبادل ہے جس سے انسان بالکل عاری ہے۔ صرف یہ طریقے ہی عدالت کہے جا سکتے ہیں۔ صرف اس قسم کے فیصلوں کے ذریعے ہی انسان کو محکوم اور خدا کے بارے میں مکمل طور پر قائل کیا جا سکتا ہے اور خدا کی صحیح معنوں میں معرفت حاصل کی جا سکتی ہے۔ عدالت کا کام جو چیز لاتا ہے وہ انسان کا خدا کی حقیقی معرفت اور اپنی سرکشی کی سچائی حاصل ہونا ہے۔ عدالت کا کام انسان کو خدا کی مرضی، خدا کے کام کے مقصد اور ان رازوں کے بارے میں زیادہ سمجھ بوجھ حاصل کرنے کے قابل بناتا ہے جو اس کے لیے ناقابل ادراک ہوتے ہیں۔ یہ انسان کو اپنے بدعنوان جوہر اور اس بدعنوانی کی جڑوں نیز انسان کی بدصورتی پہچاننے کے قابل بناتا ہے۔ یہ تمام اثرات عدالت کے کام سے رونما ہوتے ہیں، کیونکہ اس کام کا جوہر دراصل سچائی، راہ اور خدا کی زندگی کو ان تمام لوگوں کے لیے کھولنے کا کام ہے جو اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ کام خدا کی عدالت کا کام ہے۔ قادر مطلق خدا نے آخری ایام میں لاکھوں ارشادات بیان کیے ہیں، ہمیں ساری سچائیاں بتائی ہیں جو ہماری برائی دور کرنے کے لیے اور نجات کے لیے درکار ہیں۔ وہ ہماری گناہ گار، خدا مخالف شیطانی فطرت اور بدعنوان مزاجوں کو آشکار کرتا ہے، اور وہ ہمارے عمیق، نہایت پوشیدہ اور نفرت انگیز مقاصد اور تصورات کو بھی آشکار کرتا ہے۔ ہم خدا کا کلام جتنا زیادہ پڑھتے ہیں اتنا اس فیصلے کا اندازہ ہوتا ہے، اور ہم جان سکتے ہیں کہ شیطان نے ہمیں کتنا بدعنوان کر دیا۔ ہم کس حد تک متکبر اور خود سر ہیں۔ ہم بہت چالاک، خود غرض اور لالچی ہیں۔ ہم ہر چیز میں شیطانی فلسفوں، قواعد پر جیتے ہیں۔
ذاتی مفادات کا تحفظ کرتے ہوئے۔ حتیٰ کہ ہمارا ایمان اور کلیسیا کے لیے کام بادشاہی میں داخلے کے لیے ہیں۔ ہمارے پاس ضمیر یا دلیل نہیں، بلکہ شیطان جیسی زندگی جیتے ہیں۔ خدا کی عدالت کے ذریعے ہم بالآخر اس کی راست بازی دیکھ سکتے ہیں جو خلاف ورزی نہیں سہتی۔ خدا ہمارے دل و دماغ کا حال جانتا ہے، حتیٰ کہ ہم اس کو زبان پر نہ لائیں، تب بھی خدا ہمارے ذہنوں میں چھپی اور دل کی گہرائی میں پیوست برائی کو آشکار کر دے گا۔ چھپنے کی کوئی جگہ نہ پا کر ہم شرمندگی محسوس کرتے ہیں اور ہم میں خدا کا خوف بڑھتا ہے۔ جو کچھ دلوں میں ہے اس کے بارے میں دعا کر سکتے ہیں۔ ہم اپنے غلط افکار اور خیالات کا ایمانداری سے اظہار کر سکتے ہیں، ضمیر اور منطق حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر ہم جھوٹ بولیں گے تو فوراً اس کو ظاہر کریں گے اور اس کی اصلاح کریں گے۔ خدا کے کلام کا ایسا تجربہ ہمارے بدعنوان مزاج کو بدل سکتا ہے، پاک کر سکتا ہے، اور ہم انسان جیسی زندگی گزار سکتے ہیں۔ قادر مطلق خدا کے فیصلے اور تطہیر کے ذریعے ہم محسوس کر سکتے ہیں کہ خدا کا انسان کو بچانے کا کام کتنا عملی ہے، اور اس کے بغیر ہم اپنی بدعنوانی کو کبھی نہیں دیکھ سکتے، اور ہم کبھی توبہ یا تبدیلی نہیں کر پائیں گے۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ برائی سے بچنا اپنی جاں فشانی اور خود پر قابو پانے سے نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ یہ ضروری ہے کہ خدا کا فیصلہ تادیب اور آزمایا جائے۔ ہماری کانٹ چھانٹ ہم سے نمٹنا اور ہمیں منظم کرنا پڑے گا۔ ہماری زندگی کے مزاجوں کو حقیقت میں بدلنے اور حقیقی طور پر خدا کے آگے سپردگی اور ڈرنے کا یہی واحد طریقہ ہے۔ اگر ہمارے ایمان میں صرف خداوند یسوع کا چھٹکارا پانا ہے، ہمارے گناہ تو بخش دیے گئے ہیں، تاہم ہم بادشاہی کے قابل نہیں۔ ہمیں اب بھی خداوند کی واپسی کا خیر مقدم اور خدا کی عدالت کو قبول کرنا ہوگا، تاکہ ہم بدعنوانی کو مٹا سکیں اور اپنی گناہ گار فطرت کو ختم کر سکیں۔ یوں قادر مطلق خدا ہی خداوند یسوع ہے جو لوٹا ہے اور فیصلے کا کام کر رہا ہے۔ وہ نجات دہندہ ہے جو ذاتی طور پر انسانوں کو بچانے کے کام کے لیے اترا ہے۔ تمام فرقوں کے ماننے والے خدا کی آواز کو سنتے ہیں اور قادر مطلق خدا کو قبول کر رہے ہیں۔ وہ دانا کنوارے ہیں اور میمنی کی شادی کی ضیافت میں شرکت کر رہے ہیں۔ لیکن وہ جو قادر مطلق خدا کو مسترد کرتے ہیں، بیوقوف کنواریاں ہیں جو روتے ہوئے آفتوں میں مبتلا ہو جائیں گی۔ اب ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کیوں مذہبی دنیا نے خداوند یسوع کو بادل پر اترتے نہیں دیکھا ہے۔ وہ صحیفے کے الفاظ سے ڈٹائی کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں کہ خداوند یسوع ان کے اپنے خیالات کے مطابق انہیں اٹھانے کے لیے بادل پر آ رہا ہے، لیکن حقیقت میں خداوند کی خفیہ آمد پہلے ہی ہو چکی ہے۔ قادر مطلق خدا سچائیوں کو ظاہر کر چکا ہے جن کی جستجو سے وہ منکر ہیں۔ وہ سنتے ہیں، دھیان نہیں دیتے، دیکھتے ہیں مگر سمجھتے نہیں۔ وہ قادر مطلق خدا کی اندھی مذمت اور مزاحمت کرتے ہیں۔ وہ آسمان پر نظریں گاڑے منتظر ہیں کہ نجات دہندہ یسوع بادل پر اترے گا۔ یہ ان کو آفات میں مبتلا کرے گا۔ کون ذمہ دار ہے؟ آج قادر مطلق خدا نے فیصلے کے کام کے ذریعے غالب افراد کا ایک گروہ مکمل کر لیا۔ آفتیں شروع ہو چکی ہیں اور خدا کے منتخب بندے قادر مطلق خدا کے ظہور و کام کے گواہ بن کر بادشاہی کی خوشخبری کو پھیلانے میں خود کو کھپا رہے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ لوگ تحقیق کرتے ہوئے سچے طریقے کو قبول کر رہے ہیں، اور قادر مطلق خدا کا کلیسا زیادہ سے زیادہ ملکوں میں قائم کیا جا رہا ہے۔ قادر مطلق خدا کا کلام پوری دنیا میں پھیلایا جا رہا ہے۔ وہ لوگ جو سچائی کے پیاسے ہیں، ظہور کی تلاش میں ہیں، وہ یکے بعد دیگرے اس کے تخت کے سامنے آ رہے ہیں۔ یہ روکا نہیں جا سکتا۔ یہ انجیل کی اس پیشن گوئی کی تکمیل کرتی ہے۔ آخری دنوں میں یوں ہوگا کہ خداوند کے گھر کا پہاڑ پہاڑوں کی چوٹی پر قائم کیا جائے گا اور ٹیلوں سے بلند ہوگا، اور سب قومیں وہاں پہنچیں گی۔ لیکن مذہبی مسیح مخالف قوتیں جو قادر مطلق خدا کی مخالفت کرتی ہیں، اور وہ نام نہاد ماننے والے جو گمراہ اور ان کے کنٹرول میں ہیں، پہلے ہی آفتوں کا شکار ہو چکے ہیں، اٹھا لیے جانے کا اپنا موقع کھو چکے ہیں۔ وہ رو رہے ہیں اور دانت پیس رہے ہیں۔ یہ واقعی المیہ ہے۔ آئیے خدا کا کلام پڑھے جانے کی ایک ویڈیو کے ذریعے خلاصہ کرتے ہیں۔ قادر مطلق خدا کہتا ہے، آخری دور کا مسیح زندگی لائے گا۔
اور سچائی کا دیر پا اور جاویدار راستہ لائے گا۔ یہ وہ سچا راستہ ہے جس سے انسان زندگی حاصل کرتا ہے، اور یہی واحد راستہ ہے جس کے ذریعے انسان خدا کو جانے گا اور اس سے توثیق پائے گا۔ اگر تو آخری ایام کے مسیح کی فراہم کردہ زندگی کے راستے کی جستجو نہیں کرتا تو تجھے کبھی یسوع کی تائید حاصل نہیں ہو سکے گی، اور تو آسمانوں کی بادشاہی کے دروازے سے داخل ہونے کا کبھی اہل نہیں ہو پائے گا، کیونکہ تو صرف ایک کٹ پتلی اور تاریخ کا قیدی رہے گا۔ جو لوگ ضابطوں، حروف اور تاریخ کی زنجیروں میں جکڑے جاتے ہیں وہ کبھی زندگی حاصل نہ کر پائیں گے اور نہ ہی دائمی زندگی کا راستہ حاصل کر سکیں گے۔ یہ اس وجہ سے ہے کیونکہ ان کے پاس صرف وہ گدلا پانی ہے جو ہزاروں سال سے رکا ہوا ہے۔ وہ زندگی کا پانی نہیں ہے جو تخت سے بہتا ہے۔ جن تک زندگی کا پانی نہیں پہنچتا وہ ہمیشہ لاشیں، شیطان کے کھلونے اور دوزخ کے بیٹے رہیں گے۔ پھر وہ خدا کو کیسے دیکھ سکیں گے؟ اگر تو صرف ماضی سے جڑے رہنے کی کوشش کرتا ہے، صرف جامد رہ کر چیزوں کو برقرار رکھنے کی کوشش کرتا ہے اور جمود تبدیل کرنے اور تاریخ کو ترک کرنے کی کوشش نہیں کرتا، تو کیا تو ہمیشہ خدا کے خلاف نہیں رہے گا؟ خدا کے کام کے مراحل بہت پھیلے ہوئے اور زبردست ہیں، جیسے لہریں اور گرجتی بجلی۔ پھر بھی تو بس بیٹھ کر کاہلی سے تباہی کا انتظار کرتا ہے، اپنی حماقت سے چمٹا ہوا ہے اور کچھ نہیں کر رہا ہے۔ اس طرح تو کچھ ایسا کیسے بن سکتا ہے جو برے کے نقش قدم پر چلے؟ تو جس خدا کو خدا کے طور پر دیکھتا ہے اس کا جواز کیسے پیش کرے گا جو ہمیشہ نیا اور کبھی پرانا نہیں ہوتا؟ اور تیری خستہ حال کتابوں کے الفاظ تجھے نئے دور میں کیسے لے کر جا سکتے ہیں؟ وہ خدا کے کاموں کے نقش قدم کی جستجو کی طرف تیری رہنمائی کیسے کر سکتے ہیں؟ اور وہ تجھے جنت میں کیسے لے کر جائیں گے؟ تیرے ہاتھوں میں جو لغوی الفاظ ہیں وہ عارضی سکون تو فراہم کر سکتے ہیں، لیکن زندگی کا راستہ فراہم کرنے والی سچائیاں فراہم نہیں کر سکتے۔ تو جو صحیفے پڑھتا ہے وہ صرف تیری زبان کو تقویت دے سکتے ہیں، اور وہ فلسفے کے الفاظ نہیں ہیں جو تجھے انسانی زندگی کے متعلق جاننے میں مدد دے سکیں، نہ ہی وہ راستے جو تجھے کمال کی طرف لے جا سکتے ہیں۔ کیا یہ نقص تجھے غور و فکر کی بنیاد فراہم نہیں کرتا؟ کیا یہ تجھے اندر موجود رازوں کا ادراک نہیں دیتا؟ کیا تو اپنے طور پر خدا سے ملنے کے لیے جنت میں جانے کے قابل ہے؟ خدا کی آمد کے بغیر کیا تو خدا کے ساتھ خاندان والی خوشیوں سے لطف اندوز ہونے کے لیے خود کو جنت میں لے جا سکتا ہے؟ کیا تو اب بھی محو خواب ہے؟ پھر میری تجویز ہے کہ تو خواب دیکھنا چھوڑ دے اور یہ دیکھ کہ اب کون کام کر رہا ہے۔ دیکھ کہ آخری دور میں انسان کو بچانے کا کام کون کر رہا ہے۔ اگر تو ایسا نہیں کرتا تو کبھی سچائی تک نہیں پہنچ سکتا اور کبھی زندگی حاصل نہیں کر سکتا۔ آج ہمارے پاس آپ کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر آپ سچ جاننا چاہتے ہیں یا کوئی سوال رکھتے ہیں تو آپ پیغام چھوڑیں، ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ اگلی بار ملیں گے۔